समझाते नहीं। आप यकीन करें कि बड़े बड़े दीनदार लोग वो भी नहीं समझते कि ये मजदूर आदमी है, इसकी इज्जत होनी चाहिए, इसका प्यार। मैं अक्सर कहता हूँ, चलो सियासतदान तो गरीब को फ्रंट सीट पे नहीं बिठाता, महफिल मिलाद में बिठा लिया करो, उस बेचारे को कहीं तो इज्जत मिल जाए। किसी मस्जिद के मुअज्जिन को जिसको 40 साल हो गए अजान पढ़ते, उसका कोई ज़ेरे सदारत नाम लिख दो, मेहरबानी करो। जिसको 30 साल हो गए इमाम साहब से पहले आके मस्जिद खोलता है, उसका लिखो नाम। जो मस्जिद, इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है? मैं तो आया हूँ साहब, यहाँ सीधा तकरीर करूँगा चला जाऊँगा। इस महफिल का मेहमान खुसूसी वो बंदा है जिसने महफिल से पहले झाड़ू दिया है, जिसने अपने हाथों से पोस्टर लगाया है। ना बेचारे की फ़ोटो आई, ना उसे कोई जानता है, लेकिन महफिल ख़त्म होगी तो वो गले लग लग के रोएगा, कहेगा साड़ी महफिल बड़ी कामयाब हुई। लेकिन याद रखें, उनकी फ़ोटो दुनिया के कैमरे तो नहीं खींची, पर अल्लाह भी जानता है, अल्लाह के रसूल भी जानते हैं। उनको पता है ये कौन लोग। एहसास पैदा करें, अदब असल वाला करें, एहतराम सही वाला करें। तबकात इब्ने साद देखो, हजरत साद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मजदूर हुजूर से मिलने आया। मजदूर बड़ा डरता है, ये मजदूर बेचारा, कपड़े मैले होते हैं तो पीछे पीछे बैठता है, क्योंकि जोड़े थोड़े होते हैं तो कोशिश करता है कि थोड़ा, लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ये डरता है, वजीरों से भी, पीरों से भी, खतीबों से भी डरता है, सहमा रहता है। हजरत साद अंसारी कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में मजदूर आया और उसने बड़े शौक से आगे बढ़ के ना करीम महबूब के यदुल्ला वाले हाथों पे बोसा दिया। जो कहने लगा हूं जरा ज़ौक से सुनना। कहते हैं उसने ना सलाम लेके हाथ पीछे किया, वो पीछे कर रहा था, पर कुर्बान जाए रसूल पाक ने उसका हाथ थाम लिया, यानी नबी पाक ने थाम लिया, यानी हुजूर ने थाम लिया। और फिर हुजूर ने उसका हाथ पकड़ के खोला, फरमाया ये क्या है? ये क्या है? छाले थे। अर्ज कर, और दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेवंद लगे होते हैं पर छाले, पेवंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। तवक्कुल वाले जो लोग होते हैं उनके पेवंद तो होते हैं पर कोई धब्बा। दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेवंद लगे होते हैं पर धब्बे। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? तो गरीबी बजाते खुद बहुत बड़ा दुख है। ये क्या है? तो रो पड़ा। कहते सोने गरीब हूँ, फावड़ा चलाता हूँ, कई कुदाल चलाता हूँ, काम कर कर के छाले पड़ गए। सहाबा कहते हैं चश्मे फलक ने अजीब नज़ारा देखा, जिस महबूब के कदम चूमने को जिब्रील झुके, उस महबूब ने मजदूर का हाथ चूमना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने हाथ चूमना शुरू कर दिया, नबी करीम ने चूमा। बड़े बड़े अमीरों का गोया दिल कर रहा था, काश आज हम गरीब होते, ये शहादत हमें नसीब होती। तो इज्जत करें, एहतराम। नबी पाक सल्लल्लाहु, हमारे यहाँ ना अब एक और रट्टा बड़ा शुरू हो गया। कहते मैं बड़ा फ्रैंक हूँ जी, कुछ मुफ्त के भी फ्रैंक होते हैं, यानी वो हाल इस तरह पूछते हैं जैसे बड़ी पुरानी दोस्ती है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। होर फिर सुनाओ। ये होर फिर की होंदा है जी? फिर उसके बाद कहते हैं बच्चों का क्या हाल है? मैं क्या 10 मेरे कितने बच्चे ने? कहते नहीं पता। तो मैंने कहा फिर मतलब की बात करें आप। फ्रैंक, आप फ्रैंक होने का मतलब यानी किसी से अगर दोस्ती हो भी जाए तो दोस्ती भी इज्जत का नाम है, दोस्ती तौहीन का नाम। मेरी बात की समझ आ रही है? दोस्त आप इकट्ठे बैठ के एक दूसरे को गाली दें तो आपने कोई इज्जत की एक दूसरे की, इस तरह दोस्ती टूट जाती। मजाक बढ़ जाए तो दोस्ती गई। देखो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो प्यार मौला अली से किया है, उसकी मिसाल तारीख में मिल सकती है। हुजूर ना हजरत अली नाराज होकर चले गए घर से किसी वजह से, तो घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि हुजूर आएंगे तो फिर जाएंगे मनाने। यानी मौला अली की वो शान है कि नाराज हो जाए तो हुजूर लाड देखते हैं, उनके नाज उठाते हैं। सरकार गए तो काबे के करीब लेटे हुए थे और कपड़ों पे सारी मिट्टी लगी हुई थी, तो हुजूर ने फरमाया कुम या अबा तुराब, ओ मिट्टी वाले उठ जा यार। हुजूर मना के राजी करके घर लाए। कोई पूछता नाम क्या है तो कहते नाम वही है जो मदीने वाले ने रख दिया। यानी
وضو, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علی نا میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون تھے. اور حد کر دی کریم نے. حضور فرمانے لگے لوگوں جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. اور آپ دیکھیں کہ پہلے حضور ان کے گھر میں رہے, پھر یہ حضور کے کاشانہ نور میں رہے. کتنا بڑا درجہ ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو کتنی فرینکنس ہو گئی ہوگی 9 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. لیکن وہی مولا علی. جب بات ادب کی آتی ہے, احترام کی آتی ہے, سنیں, یاد رکھیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر مجھے اپنے کریم محبوب علیہ السلام سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا نا تو میں کئی ہفتے انتظار کرتا تھا. 1 منٹ نہیں لگاتے لوگ, جتنا مرضی ادب کا رشتہ ہو. کہتے میں ہفتوں انتظار کرتا تھا اور پھر بھی میرا دل کرتا تھا کوئی اور آ جائے اور جو مسئلہ میں نے پوچھنا ہے وہ بندہ پوچھ لے, چلو میرا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. یعنی پاس رہتے ہیں, قریب رہتے ہیں. حضور شفقت بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا میں بڑا فرینک ہوں, مجھ پہ بڑی شفقت ہے تو موج کروں. ادب رہتا ہے. ادب سے مٹھاس رہتی ہے. پردے قائم رہیں تو عزتیں بھی قائم رہتی ہیں, پیار بھی مضبوط رہتا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں اب تو میں نے کہا کہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے, آپ یقین کریں اور یاد رکھیں جو بہت زیادہ لوگ تیز ہوتے ہیں نا, بہت بولتے ہیں, اپنے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ جانتے ہیں, یہ شاید زمانے کو جیت لیں وقتی طور پر, لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں اتار پاتے. جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ بندہ تیز ہے. تو تیزیاں جو ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ انسان کو نقصان دیتی ہیں. میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. بڑے بڑے تیز میں نے نوکریاں کرتے دیکھیں اور جو سیٹ پہ بیٹھے وہ درویش ہے, بیوقوف سا بندہ ہے, سادہ سا ہے. یاد رکھیں کہ عزت خدا کے فضل سے ملتی ہے, اس کے کرم سے. آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں, دائروں کے اندر رکھیں, حسین و جمیل رہیں گے, خوبصورت رہیں گے, اچھا لگے گا آپ کو اپنا آپ کو محسوس ہوگا کہ میں جس کے ساتھ ہوں صحیح کر کے ہوں, جس کے ساتھ چلتا ہوں ٹھیک کر کے چلتا ہوں. ہمیں میں نے کہا پرموٹ کیا, سیاستدان لارا لگاتا تھا, کہانیاں سناتا تھا, اب قوم بھی کہانی سنانے لگ گئی ہے. وہ ووٹ لینے آتا ہے تو جو رات کو آیا تھا اس کو بھی ووٹ مل جاتے ہیں, جو اگلے دن آتا ہے اس کو بھی مل جاتے ہیں, اور تیسری پارٹی کا تیسرے دن آتا ہے تو اس کو بھی ووٹ. قوم بھی اسی طرح کے جواب دینے لگ گئی ہے. بھئی اگر سامنے والا اس طرح کا ہوگا تو ہم بھی اسی طرح کے ہو جائیں گے. ہم نے بھی اپنے رویوں میں وہ غضبناک پوزیشن پیدا کی ہے جو درست نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ادب کے, دیکھیں حضرت عمر فاروق, یہ جب تاریخ انسانیت کی مرتب ہوتی ہے نا تو جن لوگوں کو جان سے بڑھ کر اپنا اصول پیارا تھا ان میں سے جو امامت کرنے والے لوگ ہیں ان میں نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے. اور چونکہ کھڑے تھے, سادے تھے, چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو سچی بات کرتے تھے, کوئی داغ ہی نہیں تھا 1 منٹ کے لیے. اپنے اصولوں کے لحاظ سے تگڑے بندے, تگڑے. اور درہ ہاتھ میں رہتا تھا جناب فاروق اعظم, اور وہ زمین کو بھی کہتے تھے کہ جب میں عدل کرتا ہوں تو کس طرح تیل پی سکتی ہے, واپس کر. یعنی ان کے اندر وہ کر و فر تھا, اللہ کا دیا ہوا جاہ و جلال تھا. کیسر و کسرا کے بادشاہ کہیں عمر ملنا ہے تو فرماتے ہیں ٹائم کوئی نہیں. اور ایک بڑے سردار قسم کے صحابی تھے, حضرت عمر گئے مکے میں حج کے موقع پر تو پتہ چلا انہوں نے اپنی گلی کے اندر نا پتھر رکھ کے رستہ بنا لیا. اسی نہیں تھڑی پکی کر لی تھی, موٹر سائیکل لنگان لی. تو کوئی بندہ کہے نا تو لنگ نہیں ہوتا, تو کہتے نا میں 5 فٹ جگہ چڈی تو پھر وال لینی چاہیے سی جی, کسی کو لنگن ہی نہیں دینا تھا. یعنی رستے کشادہ کرنا حسن ہے دین کا, لیکن تنگ کر دیتے ہیں بلا وجہ. جب ہم ذاتی مفادات پر ملی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر خرابی ہوتی ہے. اگر قوم کو, ملت کو, آنے والے وقت کو ترجیح دی جائے تو آسانی ہوگی. عام دام برسر مطلب حضرت عمر گئے تو پتہ چلا کہ ان صاحب نے نا روڑے رکھ کے تو گلی میں رستہ بنا لیا. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا رکھے آپ نے تو اٹھائیں گے بھی آپ ہی, کیوں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تگڑا بندہ, اصول اپنی جگہ اور قاعدے اپنی جگہ, لیکن جب بات آتی تھی نا ادب رسول کی
تو میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسا سمٹا ہوا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، پھر خاموش بھی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا سنجیدہ آدمی ہوں، اس لیے یہ جو چودھری صاحب اور یہ جو سیٹھ صاحب مالدار اور یہ جو 2-4 جماعتیں پڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کا پیر بھی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ تو خود سمجھدار ہوتے ہیں، تو کسی کو شیخ استاد ماننا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے میری طرح کے لوگوں کے بارے میں، کہتے تھے کہ مولوی دا پیر نہیں ہوندا، مولوی ڈائریکٹ خلیفہ ہی ہوندا ہے، سیدھا سیدھا نا، اس کو یہ چاہیے۔ مرید ہونا تو ذرا مشکل کام ہے نا، اس کے لیے ذرا جدوجہد کرنی پڑتی۔ اتنا تگڑا آدمی سیدنا فاروق اعظم۔ میں بات بس سمیٹنے لگا ہوں۔ مسجد نبوی میں گزر رہے تھے، جا رہے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھت ہے، اس کا پرنالہ ہے اور پرنالہ بہہ رہا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو پکے ہوتے ہیں ہمارے مکانات، تو اس وقت کچے جو مکان ہوتے تھے، جب پرنالہ بہتا تھا تو ساتھ اس کی مٹی بھی آیا کرتی تھی، اور وہ کپڑوں پر خالی پانی نہیں پڑتا تھا، کیچڑ بھی پڑتا تھا، اور گلی ہو مسجد کی اور گزرنا ہو نمازیوں نے، تو حضرت عمر گزرے تو وہ پرنالے کا نا پانی، اور حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت عمر پر وہ پانی گرا۔ سیدنا فاروق اعظم نے لوگوں سے پرنالے کے بارے میں پوچھا تو بہت سارے لوگوں نے اظہار کیا کہ حضرت گزرتے ہیں تو پانی گرتا ہے۔ اب نمازیوں کی گلی بہت بڑی وجہ ہے نا، حضرت فاروق اعظم نے کچھ نہیں پوچھا، فٹافٹ ایک بندے کی مدد لی اور پرنالہ اکھیڑ دیا۔ فرمایا گھر والوں سے کہنا کسی اور جگہ لگائیں، یہاں سے نمازی گزرتے ہیں۔ چلے گئے حضرت۔ بعد میں مکان تھا حضور کے چچا حضرت عباس کا، پتہ چلا یہ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان۔ حضرت عباس کو لوگوں نے بتایا کہ عمر پرنالہ اکھیڑ گئے، فرما گیا دوسری سمت لگاؤ، یہاں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ حضرت عمر، اب گھر والے کہنے لگے کرنا کیا ہے، تو سیدنا عباس فرمانے لگے کرنا کیا ہے، عمر نے اکھیڑا ہے عمر ہی لگائیں گے۔ کہا جناب سیدنا فاروق اعظم کی بات ہے، شیطان رستہ بدل جائے، جن کے جاہ و جلال سے مخلوق ڈرے، عمر ہی وہاں لگائیں گے۔ فرمایا لگائیں گے نا، میری بات کو سمجھو، ہر جگہ بندہ سیٹھ صاحب نہیں ہوتا، ہر جگہ بندہ حضرت صاحب نہیں ہوتا، ہر جگہ پیر صاحب۔ ہاں امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی اماں امام صاحب کا ایک شاگرد تھا، تقریر اچھی کرتا تھا، تو والدہ کہتی تھی ابو حنیفہ اس سے مجھے مسئلہ پوچھ کے بتا، تو امام صاحب کہتے میں نہ بتا دوں، کہندی تو تے بچہ ہیں تینوں کی پتا ہوئے، اس سے پوچھ کے بتا۔ امام صاحب گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کے گھر جاتے، شاگرد کے، اس سے قد چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے، جا کہتے میری اماں نے یہ مسئلہ پوچھا جواب دے، کہتا استاد جی مجھے کیا پتا ہو مسئلے کا، مسئلوں کا تو آپ کو پتہ ہے۔ تو آپ فرماتے چل پھر میں تجھے جواب دیتا ہوں، تو وہ والا جواب مجھے دے، میری اماں مجھے بچہ سمجھتی ہے، تیرا نام لے کے بتاؤں گا تو ذرا مطمئن ہو جائے گی، تیرا نام لے کے۔ آپ ادب، میرے استاد جی نے مجھے فون کیا ایک دن، بڑا مصروف رہتا ہوں زندگی کے ساتھ ساتھ، مصروفیت بڑی بڑھ گئی، تو نیند چیند بھی گاڑی میں ہی پوری کرتے ہیں، ایک ایک دن میں کئی جگہ جاتے ہیں، اس کے باوجود 3-4 درجن لوگ روز ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ بڑے ہو گئے ٹائم ہی نہیں دیندے، یہ ناراضگی بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے۔ لیکن اب تو یہ کہ مشکل ہو گیا بہت سارا، محبتیں لوگ زیادہ پیار کرنے لگے تو جواب بھی زیادہ دینا پڑتا ہے۔ تو میرے استاد جی نے مجھے فون کیا، فرمانے لگے پرسوں پنڈی جانا ہے، وہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں انہوں نے آخیا، میں کہ استاد جی اتنے کی کام ہے، فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھدا۔ آپ یقین کریں بڑا ادب کرتے ہیں لوگ، بڑا پیار کرتے ہیں میرے ساتھ، شاید اتنا پیار لوگ کسی سے نہ کرتے ہیں جتنا میرے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جو مزہ استاد جی کی اس بات نے دیا نا، کہنے لگے پرسوں جانا ہے تے وضاحت بھی تینوں، مینوں بڑا ہی مزہ آیا، میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بتایا، اس کا بھی ایک مزہ ہے، یعنی آپ کسی کا ادب کریں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ چپ کر جائیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا فلانی جگہ آنا ہے، میں نے کہا نہیں میں نہیں اس دن آ سکتا، مجھے کسی اپنے خاندان کے نکاح میں جانا، اس نے استاد جی کا فون کرایا، میں چلا گیا، کہنے میرے کو تو یہ ساڑھے کہنتے نہیں آئے، میں کہ تو استاد جی تے نہیں نا۔ اب دیکھو نا یہ فرق ہے نا چیزوں کا، بات سمجھے نا، ساری کائنات کہتی ہے اللہ حساب شروع کر، رب نہیں کرتا، پھر مدینے والے رسول آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کر، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں جس طرح سونا کہتا ہے ویسے ہی کر لو، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں، جو بات جہاں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ آپ سیٹھ صاحب نہ بنے، ادب والی جگہ ادب ہی کریں، ہر جگہ نواب نہ بنے، بنے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گھر بھی جائیں تو گھر والے بھی ہمیں حضرت صاحب بھی کہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ درست نہیں۔ آپ کو صحیح حدیث میں ملے گا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور گھر آتے تھے تو گھر میں موجود لوگوں کے ساتھ شفقت کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کھانا دیتے، کسی کی ضرورت پوچھتے، گھر میں بھی حضور اسی انداز۔ حضرت عمر دلیر ہیں، تگڑے ہیں، لیکن وہ ایک جگہ اور ہے۔ حضرت عباس مسجد گئے، جا کے کہنے لگے پرنالہ میرے گھر کا آپ نے اکھیڑا ہے؟ جناب میں نے اکھیڑا ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے نمازیوں کے کپڑے وہ آلودہ کرتا ہے، اور لوگوں نے مجھے علیحدہ بتایا، خود میں نے تجربہ کیا، گلی میں آپ نے لگا دیا، وہ کھیڑتا نہ تو کیا کرتا۔ اب وہ جلال میں باتیں کر رہے ہیں، سیدنا عباس ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کہنے لگے آپ کی بات ختم ہو گئی، دلیلیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، وہ کھیڑنا ہی چاہیے تھا، صحیح کیا، اب میں بھی کچھ کہہ لوں؟ جناب کہیے، فرمانے لگے جس دن میں یہ مکان کی چھت ڈال رہا تھا نا، مدینے والے رسول بھی تشریف فرما تھے، اور یہ جو پرنالہ آپ نے اکھیڑا یہ نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ یہ لفظ کہہ کے تو حضرت عباس چل دیے، بات جو ختم ہو گئی، فرمایا ٹھیک کر دیا، اکھیڑ دیا، پر یہ یاد رکھو لگایا حضور نے تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے علتیں بھی چھوڑ دیں، وجوہات بھی چھوڑ دیے، دوڑ کے حضرت عباس کا بازو تھاما اور پکڑ کے وہ پرنالہ بھی اٹھایا، اسی جگہ لے گئے، کہنے لگے میں جھکتا ہوں، آپ ذرا میرے کندھے پہ چڑھیں اور یہ پرنالہ ذرا دوبارہ لگائیں، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسا ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلے تھن لایا ہے، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ یہ جو ادب کی جگہ ہیں، یہ بہرحال ادب کی۔ مجھے کسی نے رکا بھیجا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہیں۔ یہ زمانہ بڑا انفرادی ہے، اب دور اور طرح کا ہے، کسی کے بارے میں چپ رہنا بھی مسئلہ اور ہے، اور کچھ کہہ دینے کو بھی لوگ رنگ اور دیتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی بزرگ کی تعریف اس انداز میں نہیں کی کہ کسی کو محسوس ہو کہ شاید اپنا کوئی قد اونچا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میری ان سے دلچسپی تھی، اور اس کی بنیاد ان کی بہت زیادہ سادگی، بہت زیادہ عاجزی۔ میں وہ پچھلے ماہ کی 24 اکتوبر کو جاتے ہوئے ہمارے شہر میں رکے تھے، کم و بیش 35-40 منٹ میری ان کے ساتھ بات ہوتی رہی، کچھ پیسے نکال کے وہ ہمارے بچوں کو دینے لگے، تو میں نے کہا نہیں آپ تو ہمارے مہمان ہیں۔ تو یہ جو اصل بندہ اپنی یاد رکھتا ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، یعنی کروڑوں لوگ جس بندے کے پیچھے ہوں تو ایسے لوگ پھر آہستہ آہستہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ میں جدی پشتیاں، بڑا معاملہ ہے، میں تو فلانا۔ بچے پیسوں کے زور پہ بھی ابا پیر بنا لیتے ہیں، بن جاتا ہے، اپنی شہرت کے زور پہ بھی کوئی نہ کوئی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں چاہیے پیسے، تو مجھے فرمانے لگے کہ میں 400 روپے مؤذن کی ڈیوٹی کرتا تھا، یہ نہیں کہ میں کو مالدار آدمی ادھر دے رہا ہوں، میں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے۔ تو میں نے ان کو جس اینگل سے دیکھا، میرا دیکھنے کا اپنا انداز ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے، میں نے انہیں اس اینگل سے دیکھا کہ شیخ الحدیث جو ہوتے ہیں وہ فقہی جزیات اور شارحین کی شروحات بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ تھا جو اپنی ماں کی بات بھی بتاتا تھا، جو اپنے بڑے بھائی کے جو بظاہر سادے ہیں، بڑے نہیں، ان کی بھی بات لالا جی کہہ کے سناتا تھا، جو اپنے بچوں کی بات بھی سناتا تھا۔ اس بندے کو یاد تھا کہ میں کیا ہوں۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بھائی تھا، تو وہ کہا کرتا تھا ان سے کہ تم مولوی ہے اور اتنا پڑھا لکھا ہے تو کمایا کیا ہے؟ میں ان پڑھ ہوں تو میری جائیدادیں دیکھ۔ تو حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس رشتے کے اپنے بھائی سے فرمانے لگے اگر میری کمائی دیکھنی ہوئی تو اس دن آنا جس دن میرا جنازہ اٹھے گا، ہاں تجھے پتہ چلے گا کہ میری کمائی ہے۔ آپ میں بڑی محتاط بات کر رہا ہوں، جنازہ جس دن اٹھے گا نا، تو وہ بھائی کہتا ہے سعدی شیرازی کا کہ میں پھر آیا اور میں نے نا چھتوں پہ عورتوں کو اور گلیوں میں بچوں کو بھی روتے دیکھا۔ ایک نا چرواہا بکریاں چرانے والا باب سعدی کی چارپائی سے لپٹا ہوا تھا اور کپڑے گوبر سے بھرے ہوئے،
گویا لگا. میں نے اس کو کہا، وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا چارپائی کی. میں نے کہا یارو بات سن، تیرے کپڑے بتاتے ہیں تو مسجد نہیں آتا، تیرا مولوی صاحب پیر صاحب سے کیا تعلق؟ تو کہنے لگا سارا شہر مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، پر یہ بابا جب اترتا تھا نا تو میرے کان میں کہہ جاتا تھا گھبرانا نا، بکریاں چرانا تو مدینے والے رسول کی سنت ہے. تو یہ 1 منٹ میں مجھے نا اٹھا جاتا تھا. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں حضرت، بڑے لوگ. پر میں کیا بتاؤں، میری جماعت کا مسئلہ جانے والوں کے لیے. وہ کسی نے کہا تھا کہ یہاں عزت کرانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، جب تک مرے نہیں عزت نہیں ہوتی. میں نے بھی ایک دفعہ کسی صاحب سے یہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں عزت کریں آپ. ابھی میں نے ساری بات یہ کی، آپ اکرام کریں، حضرت کے لیے بہت زیادہ دعا کریں، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ حرف حرف لفظ لفظ قبول فرمائے، اور جو علماء موجود ہیں ان کی قدر کریں.